اللہ ताला के फजल से हर जुमा बाबरकत होता है, लेकिन ये जुमा जो आज का जुमा है बतौर ख़ास जमात अहमदिया आलमगीर के लिए बहुत बरकतें लेकर आया है, क्योंकि ये वो पहला जुमा है जो इस वक्त दुनिया के 4 बर्रे आज़मों में बराह रास्त देखा और सुना जा रहा है। यानी इस जुमे का ये खुतबा मेरी मुराद है, इस वक्त दुनिया के 4 बर्रे आज़मों में देखा और सुना जा रहा है। पाकिस्तान में जमातें बड़ी देर से महरूमी की शिकायत करती थी कि खुतबात के बराह रास्त सुनने से महरूम हो चुकी हैं। एक शख्स ने शेरों में अपने दिल की हकायत बयान की थी कि कभी हम आमने सामने बैठकर जुमा में शामिल हुआ करते थे और खुतबा सुना करते थे, अब कैसेटों के सहारे आवाज़ पहुंचती है। तो अल्लाह ताला ने खुदा ताला के अपने फजल के साथ जमात की इस गिरिया औजारी को सुन लिया और इस वक्त पाकिस्तान में हज़ार लोग, जिनकी तादाद हो सकता है 1 लाख के लगभग हो, बराह रास्त मुझे देख भी रहे हैं, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं। इस तरह उनकी एक दीना प्यास अल्लाह ताला ने बुझा दी और उन्हीं की दुआओं की बरकत है और उन्हीं का फैज़ है जो आज जापान में भी इस वक्त ये खुतबा सुना जा रहा है, सिडनी में भी और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में भी, और इसी तरह बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, सोलोमन आइलैंड तक भी ये तस्वीर पहुंच रही है और आवाज़ जा रही है, लेकिन गालिबन अभी वहाँ मुनासिब डिश लगवाने का इंतज़ाम नहीं हो सका। लेकिन यूँ ये बात फैलती चली जाएगी खुदा ताला के फजल के साथ, दूसरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जमातों में भी बराह रास्त खुतबा सुनने का शौक़ बढ़ता जाएगा और ज़राए मुहैया होते चले जाएंगे और इनफरादी तौर पर भी घरों में इंशाअल्लाह ताला कसरत के साथ वो ख़वातीन और बच्चे जो जुमों पर नहीं जा सकते, वो मर्द भी जिनके यहाँ जुमे का वक्त नहीं होगा, घर पे बैठ कर इंशाअल्लाह ताला खुतबात से फ़ायदा उठा सकेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 4:30 इस वक्त तो करीबन 4:45 के करीब होंगे, 5 बज के, क्योंकि 4 घंटे का फ़र्क है, तो 5:45 के लगभग होंगे। हिंदुस्तान में 6 बजे होंगे, बांग्लादेश में 6:30 और इंडोनेशिया में 7:30 और जापान में 9:30 और ऑस्ट्रेलिया में 10:30 यानी रात के, और सोलोमन आइलैंड में 11:30। अफ्रीका में मुख्तलिफ वक्त हैं। इस वक्त गैम्बिया और मगरबी अफ्रीका में 1 घंटा हमसे पीछे हैं। वैसे तो वक्त एक ही है दोनों का, लेकिन क्योंकि यहाँ गर्मियों में वक्त आगे बढ़ा दिया जाता है, इसलिए वहाँ इस वक्त 1:45 का वक्त होगा और मशरक़ी अफ्रीका में 3 घंटे आगे हैं, जिसका मतलब है कि 4:45 का वक्त वहाँ होगा। तो वक्त मुख्तलिफ हैं, लेकिन खुतबा एक ही है, आवाज़ एक है, तस्वीर एक है और कुल आलम में अल्लाह ताला ने ये अजीब इंतज़ाम मुहैया फरमा दिए हैं। मौलवियों को मैंने पाकिस्तान में ये नसीहत की थी कि अहमदियत के रास्ते ना रोको, तुम्हें नुकसान होगा, और खुतबात में खूब खोल कर बयान किया था कि एक रास्ता रोकोगे खुदा 20 रास्ते और खोल देगा, और अगर ज़मीनी राहें बंद करोगे तो आसमान से इस कसरत से फजल नाजिल होंगे, तुम किसी ज़ोर, किसी बिरते पर, किसी ताकत से उनकी राह में हायल नहीं हो सकोगे। इसलिए बेकार की कोशिश है, क्यों अपना वक्त ज़ाया करते हो, अपना पैसा ज़ाया करते हो, खुदा का गज़ब कमाते हो और फ़ायदा कुछ भी नहीं। मुझे याद है मैंने उनसे कहा था कि जब आसमान से जमात पर फजलों की बारिशें नाजिल होंगी तो क्या तुम्हारी छतरियां और साहिबान उन बारिशों को रोक सकेंगे?
وہ رحمتوں کے بادل جو افق تا افق پھیلے ہوئے ہوں، اور وہ رحمتوں کے بادل جو آج 4 بر اعظموں تک پھیل چکے ہیں اور خدا کے فضلوں کی بارشیں برسا رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ دنیا کا مولوی جو اس کی راہ میں حائل ہو سکے؟ کون سی ان کی چھتریاں ہیں، کون سے ان کے صاحبان ہیں جو خدا کے ان فضلوں کو روک سکتے ہیں؟ اب تو یہ حقائق عام ہو رہی ہے۔ اب تو ان کے لیے یہی ہے کہ تو سنتا جا، شرماتا جا۔ تمہاری کوششوں نے برعکس نتیجے پیدا کیے ہیں، اور ایسے برعکس نتیجے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھے۔ اس لیے اپنی طرف سے تو میں نے نصیحت تمہیں یہی کی تھی کہ رک جاؤ، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ اگر رک جاتے تو پھر اللہ کا فضل ہوا یہ نہیں رکے۔ جو کچھ تمہارا زور ہے کرتے چلے جاؤ، جتنی طاقت ہے، جتنی بساط ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے شیطان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اپنے لشکر دوڑا لاؤ، اپنے گھوڑے چڑھا لاؤ، لیکن میرے بندوں پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہم خدا کے بندے ہیں، تمہیں ہرگز ہم پر غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو طاقتیں ہیں بروئے کار لاؤ، خدا کی قسم تمہیں کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے بندوں پر غیر اللہ کو غلبہ نصیب ہونا ممکن ہی نہیں، ان کے مقدر کی بات نہیں۔ بس آج اس خطبے میں سب سے پہلے تو اپنے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو اپنی طرف سے اور تمام حاضرین جمعہ کی طرف سے نہایت محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچاتا ہوں اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر ہندوستان میں جو سننے والے ہیں ان کو بھی، اور بنگلہ دیش میں بھی، اور انڈونیشیا میں بھی، اور جاپان میں بھی، اور آسٹریلیا میں بھی، افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی جو لوگ اس وقت اس خطبے میں حاضر ہیں، یعنی آواز اور تصویر کے ذریعے، ان سب کو میری طرف سے اور تمام حاضرین جمعہ کی طرف سے نہایت محبت بھرا سلام اور دعاؤں کے تحفے ہیں جو ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے چودھری محمد علی صاحب کی ایک نظم الفضل میں چھپی تھی، اس کا ایک شعر نام لیے بغیر دراصل مجھے ذہن میں رکھ کر کہا گیا تھا، اور وہ بات کھلی کھلی باہر تھی۔ وہ شعر تھا کہ کبھی تو اس سے ملاقات ہوگی جلسے پر، کبھی تو آئے گا وہ وصل کے مہینوں میں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ اب تو ہر ہفتے جلسے ہوا کریں گے، اور وصل کے مہینوں کا انتظار نہیں، وصل کے ہفتوں کا انتظار ہے جو اب جاری ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بات پھیلتے پھیلتے اب امریکہ تک بھی جا پہنچے گی، اور کینیڈا تک بھی، اور کل عالم پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز محیط ہو جائے گی، اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ادنا غلام کو جو توفیق ملی ہے، آئندہ آنے والے بھی اسی الہام کی برکت سے براہ راست تمام دنیا کو مخاطب ہوا کریں گے، اور زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز سنی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے احسانات ہیں اتنے کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اتنے کہ ساری زندگیاں بھی خدا کے حضور قربان کر دیں تو ان کے شکر ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندے بنائے اور نہ شکرانہ بنائے، کیونکہ اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں تو جو احسان ہم گن نہیں سکتے ان میں سے ہر احسان پھر نشو و نما پائے گا، ہر احسان کو پھر بکثرت پھل لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔ بس شکر گزار بندوں کا یہ انعام مقدر ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور آپ کے فیض سے ہم سب تک پہنچا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، لئن شکرتم ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب جو فیض خدا کے ہم پر نازل ہو رہے ہیں، انہوں نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اور پھولنا ہے اور پھلنا ہے۔ تمام دنیا میں یہ بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو ان نئی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے جو خدا کے فضلوں کے نتیجے میں ہم پر عائد ہوئی ہیں، اپنی زندگیوں میں
جہاں تک ممکن ہو روحانی انقلاب برپا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تبتل اللہ کا مضمون بیان کرنا شروع کیا اور جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک غیر اللہ سے کٹ کر خدا کے نہیں ہو جاتے یا غیر اللہ سے کٹنے کا سلسلہ شروع نہیں کر دیتے، اس وقت تک حقیقت میں ہمارے سارے کام خدا نہیں بنائے گا۔ کچھ کام ایسے ہوں گے جن میں ہم خدا کی بجائے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ کام تو خدا نہیں بنائے گا۔ خدا تو وہی کام بنایا کرتا ہے جن پر تمام تر توکل اور انحصار انسان خدا کی ذات ہی پر کرے۔ بس تبتل کا یہ معنی ہے کہ دنیا سے اپنی امیدیں، اپنی حرصیں، اپنے خوف، اپنی سب تمیں کاٹ لو اور صرف خدا ہی پر توکل کرو، اسی کے ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کہ تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے بنائے گا، تمہارے سارے بوجھ اٹھائے گا، تمہاری ساری مشکلات دور فرمائے گا، تم خدا کی آواز بن جاؤ گے، تمہاری حرکت خدا کی حرکت ہو جائے گی، تم خدا کے وہ نمائندہ بن جاؤ گے جس کا غالبانہ مقدر ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو ٹال نہیں سکے گی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی تفصیلات میں جا کر میں یہ بیان کر رہا ہوں آج پچھلی 2 خطبوں سے کہ سب سے بڑا بت جو تبتل کی راہ میں حائل ہوتا ہے، یعنی دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو جانے کی راہ میں جو بت حائل ہوتا ہے، وہ جھوٹ کا بت ہے۔ سب سے زیادہ عبادت دنیا میں جھوٹ کی ہو رہی ہے۔ وہ قومیں جو خدا کی قومیں کہلاتی ہیں، وہ اہل مذاہب جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی مذاہب کی بنیادیں الہام پر مبنی ہیں، یعنی الہام کے ذریعے وہ بنیادیں قائم ہوئیں، ان مذاہب کے ماننے والوں کی بھاری اکثریت، اتنی بڑی بھاری اکثریت کہ بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو اس اکثریت میں استثناء نہیں ملے گا، جھوٹ کی عبادت کرتی ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا جھوٹ، ان کی امیدیں جھوٹ سے وابستہ، خوف میں نجات جھوٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ کی طمع ہے جو ان کا سہارا بنتی ہے۔ تو اگر نام خدا کا لے رہے ہوں اور سجدے بتوں کو کر رہے ہوں تو خدا ایسا نادان تو نہیں کہ ان سجدوں کو جو بتوں کو کیے جا رہے ہیں قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو جبکہ خدا کے سوا کسی اور نام پر، تو وہ گوشت اور وہ قربانیاں خدا کو بہرحال نہیں پہنچتی، وہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں۔ بس بعض لوگ جو خدا کو مد نظر رکھ کر بھی بظاہر خدا کے لیے اپنی عبادتیں وقف کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے ہوتا ہوگا، اور وہ بھی بظاہر، ان کا گرجوں میں جا کر سروسز میں شامل ہونا بھی خدا کی خاطر بظاہر ہوتا ہوگا، ان کا دوسرے عبادت گاہوں میں جا کر خدا کے سامنے سر جھکانا بھی بظاہر خدا کے لیے ہوگا۔ لیکن مساجد سے باہر آنے کے بعد جب ساری زندگیاں غیر اللہ کے لیے وقف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اس تھوڑی سی عبادت کو کبھی قبول نہیں کرے گی جو اس کے لیے الگ کی گئی ہو۔ لیکن جب میں نے بظاہر کا لفظ استعمال کیا تو عمدن میں نے ایسا کیا، کیونکہ وہ لوگ جو موحد ہیں ان کی بھی عبادتیں اکثر خدا کے لیے نہیں ہوتی، اور ان کے خیالات ان کو عبادتوں میں گھیر لیتے ہیں، ان کے فکر دامنگیر ہو جاتے ہیں، کئی قسم کے جن ہیں جو ان کو چمٹ جاتے ہیں، اور عبادت کا اکثر حصہ بغیر مغز کے رہ جاتا ہے۔ تو جب موحدین کا یہ حال ہے تو جو موحد نہیں ہیں، جو سراسر شرک کی عبادت کرتے ہیں، ان کا اندازہ کریں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے حال سے پہلے خود واقف ہو۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس کا تجزیہ کرے، اپنے خیالات، اپنی نیتوں کا تجزیہ کرے، اور اپنا مقام معلوم کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، یہ پتہ کرے کہ کتنی اس کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہے اور کتنی غیر اللہ کے لیے ہے، اس کی زندگی کا کتنا حصہ خدا کے ذکر میں گزرتا ہے اور کتنا غیر کی
باتیں جپتے ہوئے وقت کٹتا ہے۔ یہ ظاہری جپنا مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ خیالات اگر غیر سے چمٹے ہوئے ہوں تو نام خدا کا بھی لیا جا رہا ہو تو دراصل وہ غیر ہی کا لیا جاتا ہے۔ ہم نے ایسے تسبیح کرنے والے بھی دیکھے ہیں جو انگلیوں سے تسبیح خدا کی کر رہے ہوتے ہیں اور زبان سے گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، نفسانی خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ حقیقت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کی کس حقیقت پر نظر ہے، آپ کی اپنی نظر اسی حقیقت پر ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی نگاہ اور خدا کی نگاہ کے فیصلے مختلف ہوں گے۔ اس لیے اس تفریقوں کو دور کریں۔ جب تک آپ کی نظر سچی نہیں ہوتی، آپ اپنی ذات کا خدا کی نظر سے مطالعہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو علم ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے تفصیل میں جا کر بتانا شروع کیا کہ جھوٹ کا بت ہے، سب سے بڑا بت جو عبادت کے خالص ہونے کی راہ میں حائل ہے، اس کو توڑو، اور اس کو توڑو تو اکثر بت ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، جن کی تفاصیل احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھول کر یہ باتیں پیش